अस्सलामुअलैकुम, बोल खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारतीय अजाइम भारतीय एजेंट समेत खाक में मिल गए हैं। बंदूं में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना उल खवारिज के 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया। इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक ऑफिसर और एक जवान ने जाम शहादत भी नोश किया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना उल खवारिज के 5 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया। ऑपरेशन में पाक फौज के एक ऑफिसर और एक जवान ने जाम शहादत नोश किया है। अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर जिला कचहरी इस्लामाबाद में खुद से पेश हो गए हैं। अदालत पेशी पर उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इश्तिहारी की कार्रवाई भी रोक दी गई है। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को आइंदा मोहतात रहने की ताकीद कर दी। केस की समाअत 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद कचहरी में पेशी, इश्तिहारी की कार्रवाई टल गई, वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए। जज नसर मनुल्लाह बलोच ने इस्तफसार किया, आप तो अदालत पेश ही नहीं होते, ऐसा क्यों है? अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पेश नहीं हो सका। इसके अलावा मैं तो कॉल पर लाइसेंस का पूछ रहा था और छापों के दौरान मेरे मोबाइल भी ले लिए गए थे। इस पर वकील राजा जहूरुल हसन ने इस्तदा की कि मुल्ज़िम अदालत में पेश हो जाए तो वारंट मनसूख कर दिए जाते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि वारंट मनसूख किए जाएं। फासिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हम वारंट मनसूख कर देते हैं, मगर आइंदा एहतियात करें और अदालत में पेश हों। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कर्फ्यू की वजह से रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से पेश नहीं हो सका। आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दूंगा। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से शहादतें तलब कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि अली अमीन गंडापुर और इनके शरीक मुल्ज़िम असद फारूक ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। पीटीआई के अंदरूनी मामलात ठीक होते तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल से बाहर होते। मुल्क में कानून और इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत कहा, शोहरत के बावजूद बार बार नाकामी की वजह नीयतों में फ़र्क है या आपस के अख्तलाफात हैं? और इस तरह जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। एक तो मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है क्योंकि कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी साहबजादा हामिद रज़ा को अकेला छोड़ दिया गया है। ख़ानदान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर शदीद तनकीद कर डाली है। साहबजादा हामिद रज़ा के ट्वीट से जारी करदा बयान में कहा गया है कि साहबजादा हामिद रज़ा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। साहबजादा हामिद रज़ा को जेल में 111 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। मुलाकात का फ़ोटो आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, कल्ट है। इसमें सियासी रफाकत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने साहबजादा हामिद रज़ा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में ग्रुपबंदी है। इल्ज़ाम लगाए कि बानी पीटीआई की कुर्बानगाह पर वर्कर्स और रहनुमा सब भेंट चढ़ जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मफादात की जंग चल रही है। वो सब चाहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल के अंदर ही रहें। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है। यतीम पोतों के नान नफ़क़े से मुतालिक कानूनी अभाम को दूर किया गया है। अदालत ने करार दिया है कि दादा की वफ़ात के बाद भी इसकी जायदाद से बच्चों की कफ़ालत का हक़ ख़त्म नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफ़क़े से मुतालिक तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि बच्चों के नान नफ़क़े की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं और दादा की वफ़ात के बाद इसकी जायदाद से कफ़ालत का हक़ खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो जाता। फैसले में कहा गया है कि दादा ने अदालती हुक्म पर बच्चों को पूरी खर्चा अदा करके अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ किया था, इसलिए कानूनी जिम्मेदारियों का तयन हालात और शवाहिद की रोशनी में किया जाएगा। अदालत के मुताबिक फैमिली एक्ट के तहत बच्चों की किफ़ालत के दायरा कार को महदूद नहीं किया जा सकता। नान नफ़क़े का फैसला हालात के मुताबिक होगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का साबका फैसला कलअदम करार देते हुए केस असर 9 समात के लिए वापस भेज दिया। अदालत ने हिदायत की कि मज़ीद शहादतें रिकॉर्ड करके दोबारा फैसला किया जाए।
ساتھ ہی دادا کی جائیداد کی منتقلی اور قانونی وارثوں کی ذمہ داریوں کا اثر نو تعین ضروری قرار دیا گیا۔ 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جسٹس عاصم حفیظ نے جاری کیا۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، ان کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے، دیگر اراکین کو بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، یہاں پر موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اجلاس کی کارروائی اس وقت جاری ہے، سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ جی سر کر لیتا ہوں پہلے جی and then the others whoever wants to speak because this is quite a important topic. سر یہ بات کچھ دنوں سے میڈیا میں اور کچھ جگہوں پہ کوئی میٹنگز ہوئیں، اس میں کچھ لوگوں نے بات کی کہ جی سندھ کو توڑ دیا جائے، کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ سب سے پہلے تو میں ان سارے بیانات کی، ان سب باتوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان سے پیار کرنے والا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بنانے والا صوبہ سندھ تھا، صوبہ سندھ کی یہ اسمبلی تھی، یہی لیمٹس تھی صوبہ سندھ کی جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو میرے ساتھ پاکستان سے پیار کرنے والا، پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شخص اس ریزولوشن کی تائید کرے گا، اور جو یہ ایک مہم شاید پاکستان کے دشمنوں نے چلائی ہے کہ کسی طریقے سے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچائیں اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں، اس سے انحراف کریں گے اور اس ریزولوشن کی تائید کریں گے۔ سو یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی کئی بار، اور اس اسمبلی نے 2014 میں ایک ریزولوشن پاس کی تھی اسی لائنز پہ، لیکن وہ اتنی ڈیٹیلڈ نہیں تھی۔ وہ ریزولوشن تھی کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو ابھی بھی ہیں، تعلقے ہیں، تحصیلیں ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، تو کوئی اور سندھ کی توڑ پھوڑ کا جو سوچ رہے ہیں وہ غلط بیانی ہے اور نہ سوچیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1948 میں جب کراچی کو کیپٹل بنایا گیا تو اس وقت 1973 کا آئین نہیں تھا، پاکستان کے اندر کوئی آئین نہیں تھا۔ اگر پاکستان کے اندر 1973 کا آئین ہوتا تو وہ فیصلہ بھی نہ ہوتا، اور اس فیصلے کے خلاف بھی اسی اسمبلی نے اس فیصلے سے پہلے قرارداد پاس کی تھی، اور وہ قرارداد کافی تھی اگر 1973 کے آئین جس پہ ہر ایک یقین کرتا ہے۔ کسی نے یا تو کہہ دیں کہ جی 73 کے آئین کو نہیں مانتے، اگر 1973 کا آئین ہوتا تو 1948 میں وہ چیز نہیں ہوتی جو ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اس اسمبلی کی 2/3 اکثریت نے یہ فیصلہ کرنا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے میں یہ قرارداد آج لے کے آیا ہوں کہ اگر اسمبلی آج فیصلہ کر لے، اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اکراس پارٹی لائنز ہر ایک، اس لیے کہ میں یہ نہیں ہے، اس قرارداد میں اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، کسی پارٹی کوئی اٹیک نہیں ہے، کسی شخص کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے۔ تو میں سارے اسمبلی ممبران سے ہی درخواست کروں گا کہ اس قرارداد کو پڑھیں، اگر اس کے کسی نقطے پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ بتا دیں، اور اگر اعتراض نہیں ہے تو اس قرارداد کو پاس کریں۔ میں ڈیٹیل ساری بتا چکا ہوں کہ صوبہ سندھ کا کردار کیا رہا ہے، صوبہ سندھ کی آئیڈینٹی کیا رہی ہے۔ انگریزوں نے جب اس علاقے پہ قبضہ کیا تھا تب بھی سندھ کافی عرصے تک انڈیپینڈنٹ تھا، پھر اس کو بامبے کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس وقت بھی سندھ کے لوگوں نے تحریکیں چلائیں اور 1936 میں کامیاب ہوئے سندھ کو واپس سے ایک انٹیگرل پارٹ بنانے میں۔ پاکستان کی قرارداد اس صوبہ سندھ کی اسمبلی نے پاکستان کے بننے سے پہلے پاس کی، اور جب پاکستان بن گیا اس کے بعد بھی سب سے پہلے قرارداد اسی اسمبلی نے منظور کی تھی پاکستان کے لیے۔ تو میں اس کے بعد جو سندھ کا کردار رہا ہے پاکستان کو مستحکم کرنے میں، یہ سب کے سامنے
صدر آصف علی زرداری جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اور ہم کبھی بھی سندھ کے لوگ پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سندھ کو توڑ پھوڑ کی بات کریں گے تو آپ ہیں جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف جا رہے ہیں اگر کوئی بات کر رہا ہے۔ تو میں یہی سب سے درخواست کروں گا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس قرارداد کی اس وقت ضرورت اس لیے محسوس کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور بینگ دا لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی پارلیمنٹری پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی، مجھے یہ کہا ہے کہ قرارداد پیش کی جائے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ سوچ بھی ہے، کسی کے خواب بھی ہیں، تو وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے، ان کی یہ سوچ ادھر ہی ختم ہوگی۔ اس لیے کہ یہ اسمبلی، اور مجھے پوری امید ہے کہ دونوں سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس قرارداد کی حمایت کر کے اور اس قرارداد کو پاس کریں گے۔ میں اور زیادہ بڑی تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ کافی لوگ اس پہ بات کرنا چاہیں گے، اور میں سب کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس قرارداد پہ بات بھی کریں اور اس کی حمایت کریں۔ بہت شکریہ جی۔ سیکرٹری صاحب کاپی دے دیں لیڈر اپوزیشن کو، اور شاید مانگ رہے ہیں اپوزیشن بینچز سے کاپی مانگ۔ جی نجمی عالم صاحب۔ تھینک یو سر۔ کاش سی ایم صاحب کو یا یہ قرارداد پیش کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں مستقل صوبے میں ہو رہا ہے، جس قسم کے بیانات، جس قسم کی باتیں، مجھے خوف سا آنے لگا ہے کہ کیا ہم دوبارہ 1986، 87، 88 میں کے دور میں واپس، کہ جہاں ہر روز کراچی کے نوجوانوں کی لاشیں اٹھ رہی ہوں، کہیں کوئی ٹوپی پہننے پہ مار دیا جائے، کوئی پاجامہ پہننے پہ مار دیا جائے۔ وہ دور ہم نے اس شہر میں دیکھا ہے، اور ہزاروں گھر اس کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک نفرت پیدا کر دی گئی تھی۔ میرا اپنا گھر اس کا متاثر ہوا، تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرے شہر میں یا میرے صوبے میں مزید مائیں اسی طرح روئیں، نفرت بڑھے۔ بھائی اگر کوئی ایشو ہے تو آپ الیکٹڈ ممبر ہیں، یہ اسمبلی ہے، جس طرح سی ایم صاحب نے کہا ہے، بیٹھیں بات کریں۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرو، ڈی سینٹرلائز کرو، اور ایک طرف سینٹرلائز کرنے کی بات بیانات دیے جاتے ہیں کہ اس کو وفاق کے حوالے کر دو۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب کسی آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص اس قسم کے بیانات دے، جس سے صوبے میں پھر دوبارہ سے وہی نفرتوں کا ماحول پیدا ہو، وہی ایک دوسرے کو، جو اب بڑی اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ سب چیزیں ختم ہوئی ہیں۔ اب کوئی کسی دوسرے کے علاقے میں جاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، ہر آدمی سکون سے ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ گھر سے جاتا تھا تو مائیں اور بہنیں دعا کر رہی ہوتی تھیں، یا اللہ یہ خیریت سے آ جائے۔ ویسے سب دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ سارا شہر میں دیکھا ہے۔ وہ وجہ، وہ نفرتیں جو پیدا ہو گئی تھیں مختلف، کبھی پختون مہاجر فساد ہو رہا ہے، کبھی مہاجر سندھی فساد ہو رہا ہے، یہ سارا اس شہر نے دیکھا ہے۔ اور وہ حالات ایسے جنریٹ کر دیے گئے تھے ضیاء-الحق کے دور میں، اور وہ سب پلانٹڈ تھے، اس کا شہر نے بڑا خمیزہ بھگتا ہے۔ یقیناً میرے یہ دوست جو بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی بھائی۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ دھمکی کی ایسی کی تیسی، یہ تربیت کا مسئلہ ہے۔ ایم کیو ایم کے اندرونی جھگڑے پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ صحافیوں کو جھگڑے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا انضمام نیچرل نہیں تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت سے دھڑے نکلیں اور پھر واپس جڑ جائیں یا جوڑ دیے جائیں۔ علی خورشیدی نے کہا کہ ایم کیو ایم کی پتنگ پر چیپیاں لگائی گئی ہیں، اس لیے توازن بگڑ رہا ہے، اسے بیلنس کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سوچ رہا میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں، صحیح ہے نا؟
اب میں جواب دیتا ہوں اس دھمکی کا. ایسی دھمکی کی ایسی کی تیسی. دھمکی ومکی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے تربیت کا. جو کام 2022 میں ہوا نا وہ کوئی نیچرل کام نہیں ہوا تھا, اس چیز کو سمجھنا. انضمام جو ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سارے دھڑے جو سب ایک ساتھ تھے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ 22 میں دوبارہ جو ہے ان کو وہ مرج ہو جاتے ہیں یا کروا دیے جاتے ہیں. تو اب بات اتنی سی ہے بھائی, پتنگ ہمارا انتخابی نشان ہے. پتنگ پہ نا 22 میں لگی ہیں چیپیاں. جب چیپیاں لگتی ہیں نا جو پتنگ اڑاتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ جب چیپیاں کسی لیفٹ سائڈ پہ لگ جاتی ہیں رائٹ سائڈ پہ لگ جاتی ہیں تو آپ کو وہ بل کھاتی ہے, کنی کھاتی ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ. تو اس کے لیے گٹھا باندھنی پڑتی ہے, تو گٹھا بن جائے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کھیلوں کے میدان میں آپ کو لیے چلیں گے. شری لنکا میں شاہین اور کیویز آج ٹکرائیں گے. T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اپنا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع. پاکستان کے لیے گروپس کے بعد سپر 8 کا امتحان شروع. کولمبو میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ آج شروع ہوگا. پوائنٹس ٹیبل پر دونوں ٹیمیں 6-6 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہیں. گروپس میچز میں پاکستان نے نیدرلینڈز, امریکہ اور نمیبیا کو شکست سے 2-4 کیا, جبکہ بھارت کے خلاف آقا 11 شکست سے 2-4 ہوئی. نیوزی لینڈ نے افغانستان, کینیڈا اور UAE کو شکست دی, جبکہ جنوبی افریقہ کے خلاف کیویز کو مات ہوئی. تاریخ پر نظر دوڑائیں تو T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے. دونوں ٹیمیں 7 مرتبہ آمنے سامنے آئیں. 5 مرتبہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی. کیویز صرف 2 مرتبہ شاہینوں کے خلاف جیت کا مسا چکھ سکے ہیں. T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 پر کھیلا جائے گا. گراؤنڈ سے کورز ہٹا لیے گئے ہیں. محکمہ موسمیات نے شام کے اوقات میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباس سے. افضال بتائیے گا. جی بالکل, T20 ورلڈ کپ 6 کے سپر 8 مرحلے کا پہلا میچ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کولمبو کے آر پریماداسا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. کولمبو کے اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم ابر آلود ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج شام کے اوقات میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی ہے. بارش کا امکان ہے کہ بادل آج پھر سے برسیں گے. گزشتہ روز بھی بارش ہوئی تھی جس کے بعد گراؤنڈ کی جو آؤٹ فیلڈ تھی وہ خاصی گیلی تھی, لیکن آج صبح کے اوقات میں گراؤنڈ سٹاف نے محنت کر کے گراؤنڈ مکمل طور پر تیار کر لیا ہے اور پچ سے کورز ہٹا دیے گئے ہیں. اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شام کے اوقات میں 50 to 60% بارش کی پیشگوئی ہے, لیکن گراؤنڈ انتظامیہ اور سٹاف سے جو بات ہوئی ہے یہی لگ رہا ہے کہ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو گراؤنڈ سٹاف جلد از جلد جو ہے وہ گراؤنڈ کلیئر کروا کر میچ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل اپنے ٹائم. اسی کے ساتھ ہی فلم نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.